नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं आपके लिए और अपने लिए और तमाम उन लोगों के लिए जिन्हें खुदा ने ये फ़ज़ल बख्शा है कि वो इस ज़िंदों की सरज़मीन पे ज़िंदा हैं, खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा हमें बार बार मौके अता करता है कि इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में रहते हुए हम खुदा के कलाम की बातों को उस तौर पे जान सकें, उस तौर पे समझ सकें जैसे खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम उन सारी बातों को जानें और समझें और कलाम की सच्चाइयों को हम उस तौर पे जानें जिस तौर पे कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है। और इस बात को भी हम बखूबी जानें कि खुदावंद हमारा खुदा हमसे क्या चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ, क्योंकि उसने खुद फरमाया अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से, और यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। लेकिन आज दुनिया इस कसरत की ज़िंदगी के पीछे पड़ी हुई है। आज शैतान के पीछे चल के उस कसरत की ज़िंदगी को दुनिया ने खो दिया, और बहुत से लोग दुनिया में आज उन सारी बातों को, जो कलाम की बातें हैं, जो सच्चाई की बातें हैं, जो हमेशा की ज़िंदगी की बातें हैं, उनको वो नापसंद करते हैं। यहाँ तक कि इब्लीस ने उनके ज़हनों को, सोचों को बंद कर रखा हुआ है ताकि वो इन बातों को समझ ना सके, देखते हुए ना देखें, सुनते हुए ना सुने। ये कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि इब्लीस ऐसा करेगा। लेकिन दूसरी तरफ कलाम मुक़द्दस ये भी कहता है कि हमें इस सच्चाई को लेके दुनिया तक पहुंचना है, क्योंकि ये वो इरशाद आज़म है जो यीशु मसीह नासरी ने हमें दे दिया कि जाओ तमाम दुनिया में जाके अंजील की मुनादी करो, अंजील की बिशारत दो, खुशखबरी की बिशारत दो और उन्हें खुदा की तरफ उस कलाम पे लेके आओ। और आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है, ये ख़ास तौर पे इसी एक ऐसी नौयत का प्रोग्राम है जिसे आप यकीनन पसंद भी करेंगे और जानना भी पसंद करेंगे। और वो लोग जो शायद इस बात को नहीं समझ पाते, मेरी ये दुआ है खुदावंद अपने खुदा के ज़ूर में कि खुदावंद उनके ज़हनों को भी खोले ताकि वो सच्चाई को जाने और सच्चाई उन्हें आज़ाद करे। मेरी मुराद आज के टॉपिक से वो दो अहद हैं जिनको शायद तमसीलन कहा गया गलतियों की किताब में, हाजरा और सारा, और ये दो अहद हैं जिनको खुदा ने कहा। इनको अक्सर जो है हिस्टोरियन जो है वो इस्माइल और वो इसहाक का अहद भी दो अहद के तौर पे इनको भी बयान करते हैं, क्योंकि इसमें हमें बड़े वाज़े तौर पे नज़र आता है कि हाजरा जो है वो जिस्मानी सोच, जिस्म की ख्वाहिश और खुदा पे ईमान ना रखने के वसीला से जो है वो पैदा होती है, और जो शरीयत की भी उससे जो तशबीह दी जाती है कि ये इसी तरह शरीयत भी मांगी गई थी और खुदा की मर्ज़ी ना थी, लेकिन खुदा से जब मांगी गई तो खुदा ने वो शरीयत भी इंसान को दी जो उसको हमेशा की ज़िंदगी तक लेके नहीं जा सकती थी, और ये दुनियावी सोच भी हमेशा की ज़िंदगी तक नहीं लेके जा सकती। लेकिन दूसरी तरफ खुदा का वादा है सारा के साथ, जिससे इसहाक पैदा होता है, अब्राहम के साथ, जो खुदा का प्लान है और होली पाक रूह का वो प्लान है, पाक रूह के वसीला से है, जो खुदा के फ़ज़ल को ज़ाहिर करता है। और खुदा चाहता है कि हम उसके फ़ज़ल के वसीला से उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें, क्योंकि शरीयत के वसीला से या जिस्मानी तरीक़ों से या अपने कामों के वसीला से हम किसी भी तौर पे हमेशा की ज़िंदगी को हासिल नहीं कर सकते। आज जब हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, तो हम स्टूडियो में जब बात करेंगे तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पास्टर आसिफ एम सादिक। पास्टर आसिफ एम सादिक, वेलकम। आपको हम वेलकम करते हैं। आप पहले भी हमारे साथ काफ़ी दफ़ा आ चुके, बहुत दफ़ा आ चुके हैं, और मैं आपके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। नाज़रीन, पास्टर आसिफ जो हैं ये खुदा के मंजे हुए खादम हैं, और ये गो के
فل ٹائم اپنی جو سیکولر جاب میں بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آرڈین منسٹر بھی ہیں، خدا کے خادم بھی ہیں، اور ایک کلام کا یہ وسیع مشاہدہ بھی رکھتے ہیں. ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ریورنڈ پاسٹر آصف، آپ مجھے بتائیے تھوڑا سا اور اپنے تعلق سے اگر آپ بتانا چاہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں. جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے وسیلہ سے یہ ممکن ہوا کہ ایک بار پھر ہم اس اچھی کاوش کا حصہ بنے، جس کے وسیلہ سے بتیری زندگیوں تک خدا کے کلام کی سچائیاں پہنچ رہی ہیں. اور پھر میں آپ کی منسٹری کا اور زندگی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا میں یہاں پر آپ کے درمیان موجود ہوں. جیسا آپ آلریڈی پہلے بھی پروگرام میں بتا چکے ہیں، میں خدا کا خادم ہوں. یہاں لنڈن میں، ایسٹ لنڈن میں خدا کی خدمت کرتا ہوں، اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی جس طرح سے خدا کا روح مجھے اسیروں کی مانند گشت کراتا ہے، میں ضرور پہنچتا ہوں. جہاں کہیں مجھے دعوت ملتی ہے کلام کی میں دیتا ہوں. اور میں اسٹینسٹر ایئرپورٹ پہ جاب بھی کرتا ہوں، اور IPHC کے پلیٹ فارم سے، انٹرنیشنل پینٹیکاسٹل ہولینس چرچ کے پلیٹ فارم سے یہاں لنڈن میں کام کر رہا ہوں. اور پاکستان میں جیزس از آنسر منسٹریز کے چیئرمین کے طور پہ کام کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ پاسٹر آصف، آپ کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. آج کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے، ٹاپک ہے، اگر ہم اس کو نئے عہد نامے سے میں تھوڑا سا شروع کر کے ہم واپس جائیں گے اصل اس بائبل کی توریت کے اس حصے میں، پیدائش کی کتاب میں، جہاں پہ یہ ہاجرہ کا، اور جو کہ سارہ کی، ابراہیم کی لونڈی تھی، اس کا ذکر ہے. اور پھر ہاجرہ کا سارہ کا ذکر ہے کہ وہ جو ابراہیم کی جو ہے بیوی تھی، یہ کیسے یہ دو عہدوں کو ظاہر کرتی. تو اس کا جو جہاں سے اس ٹاپک کو میں دیکھتا ہوں، گلتیوں نئے عہد نامے میں، گلتیوں کے نام پالوس رسول کا جو خط ہے، اس کا 4 باب، اور اگر ہم 22ویں آیت سے دیکھیں 31ویں آیت تک جائیں تو وہاں پہ بڑے واضح طور پہ لکھا ہے. 22ویں آیت کو میں پڑھتا ہوں، اور وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے. یہ اب میں کلام کے ایگزیکٹ ورڈ پڑھ رہا ہوں. ایک لونڈی سے اور دوسرا آزاد سے. یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق کا ذکر ہے. ایک لونڈی سے یعنی ہاجرہ سے، اور دوسرا آزاد سے یعنی سارہ سے. 23ویں آیت کہتی ہے، مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پہ اور آزاد کا بیٹا وعدے کے طور پہ. اب یہ بڑا ایک کلیئر ڈفرینس یہاں نظر آتا ہے کہ لونڈی کا جو بیٹا ہے یعنی ہاجرہ کا جو بیٹا ہے اسماعیل، وہ جسمانی طور پہ، اور آزاد کا بیٹا جو ہے وہ جو آزاد بن سارہ کا بیٹا جو ہے یہ وعدہ کے طور پہ. تو آپ اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے. اس کا پیدائش 15 باب میں ہم چلیں اور اس سے آگے چلیں 16 باب 17 باب، تو یہ سارے توریت کی یہ پہلی کتاب جو ہے اس میں اس کا ذکر ملتا ہے. تو آپ تھوڑا سا اس کو ذرا ایکسپلین کیجئے، یہ کیا بات ہے جو پالوس رسول یہاں کہنا چاہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب ہم غلطیوں کے خط کے اسپیشلی 4 باب میں اس کے آخری حصے میں اس تشبیہی استعاراتی شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں، جس کو ہم الیگوری کہتے ہیں، اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہاں پہ 2 عہدوں کا ذکر ہے. اور یہ 2 عہد جو ہیں آپس میں ان میں ایک اختلاف ہے. ان عہدوں کے اندر ہمیں ایک اختلاف بھی نظر آتا ہے. اور بائبل مقدس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان 2 عہدوں کا جو پولس یہاں واضح فرق بیان کرنا چاہ رہا ہے، وہ جسمانی اور روحانی فرق کو بیان کرنا چاہ رہا ہے. لیکن اس جسمانی اور روحانی فرق کو ہم تب تک سمجھ نہیں پائیں گے جب تک ہم بنیاد پر، اوریجنل، اس کی سٹارٹ بیس پر جا کر نہیں سمجھتے. تو جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ یہ جو تشریحی تمثیل پولس رسول یہاں بیان کرتا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے یعنی غلام سے اور دوسرا آزاد سے، اور یہ دونوں 2 عہد ہیں. اس کی حقیقت
ہم سٹارٹ میں کہاں سے دیکھتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ پیدائش 15 باب سے ہمیں سٹارٹ لینا پڑے گا اس کا، کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ قوموں کا باپ، ایمان کا باپ، ایمان کے اندر قائم، جس کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا ہے، ابراہم جس کا نام ابرام تھا، اس سے یہ سٹوری شروع ہوتی ہے کہ وہ بوڑھا اور عمر رسیدہ ہے، کلام بیان کرتی ہے، اور اس کو خدا اس وقت نظر آیا جب وہ بالکل سر یاس کے اندر ہے اور وہ پریشان ہے، اور اس نے خدا سے دعا کی اور خدا نے اس کو ایک ٹاسک دیا کہ تو اپنے ناطے داروں کو، اپنے گھر کو، اپنے ملک کو چھوڑ اور جو جگہ میں تجھے بتاتا ہوں وہاں جا۔ اب آپ امیجن کریں کہ ایک شخص جو 70 سال 75 سال کا ہے، ایک شخص اس دنیا کے اندر، آپ اپنے ماحول کے اندر دیکھیں کہ ایک شخص 40 50 سال 60 سال پوری عمر ایک خاص علاقے میں گزار دیتا ہے، وہاں اس کے عیش و عشرت کے سامان بھی ہیں، دولت کی ریل پیل ہے، رشتہ دار اس کے سارے زمانے کے سرد گرم کا اس کے ساتھ وہاں کا احساس، ایک اس کی روحانی طور پر اس سے ایک اپنائیت ہے اس جگہ سے، اور آل آف اے سڈن اسے جب کہا جاتا ہے کہ تو چھوڑ اور چلا جا ایک ایسی جگہ جس کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ ساری عیش و عشرت آرام کی زندگی چھوڑ دے، رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، سب کچھ چھوڑ دے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ یہاں پر ہمیں ابراہم کی خدا کے ساتھ وفاداری اور ایمان نظر آتا ہے۔ اس ایمان کی بیس پر خدا نے اس کو اس وقت جب کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تجھے اولاد نرینہ دوں گا، جو میرا وعدہ ہے اور جو ہمیشہ کی وارث ہوگی، اور اس کے ساتھ برکتوں کا وعدہ کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس ایمان کے ساتھ چل تو پڑا، لیکن بہت عرصے تک، کئی سالوں تک وہ اس وعدے کے انتظار میں رہا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ وعدے میں تاخیر ہو رہی ہے، لیکن ہم اگر ان ابواب کو پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ کو سمجھ آئے گا۔ 15 باب کی پہلی آیت میں پڑھوں گا تاکہ ہمیں آیت با آیت اس کا زیادہ اچھا، ہمیں اس کا زیادہ ایکسپلین یہ بات ہوتی ہے، بائبل اس کو خود ایکسپلین کرتی ہے۔ پہلی آیت میں لکھے، ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، اے ابرام تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ یعنی کہ یہاں پہ واقع جو آپ نے بات کی، بڑے آپ نے اس کو اچھا تفصیلاً بیان کیا کہ وہ خود اتنا بڑا سٹیپ بھی لیا اور وہ چھوڑ کے سب کچھ چلا گیا، بالکل خوشحال تھا، اس کو کسی چیز کا کوئی دکھ غم نہیں تھا، خدا کے پیچھے چل رہا ہے، اور پھر ایک خدا اسے وعدہ دے رہا ہے، کلیئر کٹ خدا اس کو مل رہا ہے، بات کر رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن میں جب اس کو بار بار سٹڈی کرتا ہوں تو یہاں بار بار لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا اسے نظر آیا، خدا اسے دیکھتا رہا، برو بات کرتا رہا۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ جب اس کو اولاد نہیں ہوتی تو پھر ہم دیکھتے ہیں، جس کو ہمارا اصل جو ٹاپک ہے اس کو جاتے ہوئے تاکہ ہم اس میں آئیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ ابراہیم اور پھر سارہ نے جب دیکھا کہ وہ خدا کا وعدہ پورا نہیں ہو رہا، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق، دنیاوی سوچ کے مطابق، انسانی سوچ کے مطابق وہ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں خاص طور پہ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنا ایسا شخص جس سے خدا مل رہا ہے، بات کر رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھے بہت بڑی برکت دینے کو ہوں، میں تجھے ایک بہت بڑی قوم بنانے کو ہوں، لیکن وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ وعدہ پورا ہے تو وہ اس کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، اور وہ ایمان پہ اس طور پہ کھڑا نہیں رہتا، اور پھر وہ خدا سے مشورہ بھی نہیں کر رہا ہے۔ وہ اور اس کی وائف، اس کی بیوی اس کو سارہ کہتی ہے کہ بھئی اب میں اتنی بوڑھی ہو رہی ہوں اور تو بھی جو ہے اتنا عمر رسیدہ ہو رہا ہے، تو یہ میری اس کو لونڈی کو لے لے، ہاجرہ کو۔ مصر سے یہ غلام خریدی گئی جو لونڈی ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو لے اور تو اس سے اولاد پیدا کر۔ جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا تھا، بالکل بہت اچھا آپ نے اس کو مزید ایکسپلین کر دیا کہ یہ میں اسی طرح اسی ایلیگری کو اسی طرف لے کر آ رہا تھا کہ یہ اختلاف شروع کہاں سے ہوا۔ وہ ان دو عہدوں کو، ایک جسمانی اور ایک روحانی کا، ہمیں فرق کیسے بیان کرتا ہے کہ جب ابراہم کے ساتھ وعدہ ہوا
تو وہ ایمان میں ایک جگہ پر جا کر کمزور ہو گیا. اگرچہ کہ ہم کلام میں دیکھتے ہیں اور ریلیجیس لیڈر بھی اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ابراہم ایمانداروں کا باپ ہے, لیکن ہم انہی چند ابواب میں 15, 16 اور 17 میں جب اس ساری سٹوری کو پڑھتے ہیں تو ایک مقام پر ہم جا کر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہم سے کہا کہ تو میرے حضور چل اور کامل ہو. اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں ابھی بھی اس کے اندر کچھ خامی تھی, اور اسی خامی کے باعث اس نے ایک سٹیپ ایسا اٹھایا جو کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ایمان کی کمی تھی, لیکن اس میں ہم ایک چیز یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دور کے مطابق شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ خدا کے وعدہ کے پورا کرنے میں ہم اس کی مدد کریں. بظاہر عقلی طور پر آج کے دور میں یہ کوئی ذی عقل اس بات کو ایڈمٹ نہیں کر سکتا کہ کیا ہم خدا کی مدد کریں, لیکن یہ اس کلچر کے مطابق انہوں نے سمجھا کہ ہمیں خدا کا وعدہ اس طرح سے ہے, شاید اس میں ہمارا کوئی عمل دخل ہو تو ہم اس وعدے کو آگے بڑھا سکیں. جو بات اصل میں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ جب یہ ایک بات کر لیتے ہیں, ایک فیصلہ کر لیتے ہیں, اور یہ بچہ جو ہے اسماعیل پیدا ہو جاتا ہے ہاجرہ سے, تو یہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہی تھا جو خدا نے ہمارے ساتھ کرنا تھا. اور یہ ہے انسانی سوچ, اور یہی انسانی سوچ جو ہے اس نے اس سارے اس جو جسمانی پیدائش کو اور روحانی پیدائش کو آپ شریعت سے اور خدا کے اس بڑے فضل سے آپ بڑا کلیئر اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جسمانی سوچ تھی جس نے اسماعیل کو پیدا کیا, کنفیوژن پیدا کر دیا ان بٹوین, اور یہی جسمانی سوچ تھی جس نے جب انہوں نے خدا سے شریعت مانگی تو پھر خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے شریعت دی. لیکن خدا کا وعدہ جو تھا وہ فضل کا اور یہاں پہ ہے. تو یہ جو میں خاص طور پہ یہ آیت ہے جو ہم دیکھتے ہیں اس کی 15 باب پیدائش کی اور اس کی 4تھی آیت, تو خود انہوں نے یہ کام تو کر لیا ہے, لیکن خدا نے ابھی بھی اپنی رحمت کو ان سے ہٹایا نہیں ہے, اور خدا ان سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں وہ وعدہ کی اولاد دوں گا, میں نے وعدہ کیا میں وہ تمہارے ساتھ پورا کروں گا. اور یہاں پہ لکھا ہے 4تھی آیت میں, تب خدا کا کلام اس پر یعنی ابراہیم پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ یہ میرا وارث نہ ہوگا, یہ جو ہے یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ جو تیرے سلب سے یعنی کہ پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا, اور یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ جو تیرے سلب سے جو تجھ سے جو میرے وعدے کے وسیلہ سے ہے, تیری بیوی سے جو ہے سارا سے ہے, وہی ہوگا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وعدہ ایون وہ جب خدا سے بات کر رہا ہے اس کے 13 سال بعد, 13 سال بعد خدا کلام کرتا ہے, اور اگلے سال 14ویں سال اسی ایک وقت میں 13 سال بعد پھر خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے. اور ابراہیم اس سے کہتا ہے جو ہے ابراہیم سے لکھا ہے, اگر ہم اس کو آگے مزید دیکھیں 16 باب اور اس کی پہلی آیت آپ پڑھ دیجئے 16 باب کی, اور دوسری آیت پڑھ دیجئے. جی 16 باب کی پہلی آیت میں لکھا, اور ابراہیم کی بیوی سارا کے کوئی اولاد نہ ہوئی, اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا. ہاں جی بالکل. اور ساری نے ابراہیم سے کہا, دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے, سو تو میری لونڈی کے پاس جا, شاید اس سے میرا گھر آباد ہو. اور ابراہیم نے سارا کی بات مانی, ساری کی بات مانی. ساتھ ہی پڑھتے پھر ہم بات کرتے ہیں. اور آگے اگر ہم دیکھیں تو 15ویں آیت کے اندر لکھا ہے, اور ابراہیم سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا, اور ابراہیم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے ہوا اسماعیل رکھا. اور جب ابراہیم سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہیم 86 برس کا تھا. اور پھر ہم جی بالکل اسی طرح آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں 16ویں باب کی 18 آیت کے اندر, پھر 14 برس بعد بھی وہ یہ سمجھ رہے 14 سال تک, ایک عرصہ تک, ایک زمانے تک وہ دونوں یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہی خدا کا وعدہ ہے ہم نے, لیکن وہ انسان کی, وہ جسمانی تھا, وہ انسان کی مداخلت تھی. خدا اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا, اور نہ خدا اپنے وعدے سے پھرتا ہے. اس نے جو اس کہا کہ جو تیرا اور تیری بیوی سارا سے, اس نے لونڈی کا تو ذکر ہی نہیں کیا. تو وہ پھر اس کو 18 آیت 16 باب کی 18 آیت میں یہاں پہ پڑھنا چاہوں گا, وہاں پھر خدا 14 سال بعد جو اس کا بیٹا پیدا بیان کر رہا ہے, اس کے ساتھ اپنے وعدے کا اعادہ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے, اسے یاد دلا رہا ہے, یاد دلانی. اور ابراہیم نے خدا سے کہا, کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے. تب خدا نے فرمایا, بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا, تو اس کا نام اسحاق رکھنا, اور میں
اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا. یہ بڑی کلیئر خدا نے میں سمجھتا ہوں بات کی ہے یہاں پہ. آج جو ہمارا مقصد بھی میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ دنیا اس بات کو جانے, دنیا اس بات کو سمجھے کہ جو جسمانی خواہش کی وجہ سے, جسم کی خواہش کی وجہ سے یا شریعت کی وجہ سے یا اعمال کے اوپر اپنے کاموں کے اوپر تکیہ کرتے ہیں, اس کے وسیلہ سے نہیں بلکہ خدا کے وعدہ کے وسیلہ سے اور خدا کے فضل کے وسیلہ سے جو ہے وہ خدا اپنی کیا خدا نے کہا ابدی عہد. ابدی. اب جب ابدی ہم کہتے ہیں تو وہ بات ایسی ہے کہ ہمیشہ قائم رہنے والی. جی بالکل. نہ تو یہ دنیا ہمیشہ قائم رہنی ہے اور نہ انسان نے ہمیشہ قائم رہنا ہے, نہ بادشاہتوں نے ہمیشہ تو یہ ایک اشارہ جو ہے وہ ہمیں یسوع المسیح کی طرف ملتا ہے. بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا. یہاں دیکھیں, یہاں پر جب خدا نے 19 آیت کے اندر ابراہیم سے کہا 17 باب کی پیدائش کہ میں اپنا عہد جو ابدی عہد ہے اس سے باندھوں گا, تو یہاں پر ابدی عہد جو ہے وہ ابدی کے ساتھ باندھا جا سکتا ہے. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ خون اور گوشت خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. تو خدا کی ابدی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے کون, جو خون اور گوشت یا جسم کے ارادے سے نہیں, انسان کے ارادے سے نہیں, اور وہ کون ہے, یسوع المسیح ہے. یہ عہد یسوع المسیح کی جانب اشارہ ہے اور ان سب ایمانداروں کی طرف جو یسوع المسیح کے وسیلہ سے وعدہ کے فرزند ایمان کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اگر ہم اسی کو دیکھیں مزید آگے اس میں بڑھتے ہوئے, اور جب خدا یہ دیکھتا ہے کہ یہ اتنا کچھ ان کے ساتھ رفاقت رکھنے سے بھی, بات کرنے سے بھی, قریب آنے سے بھی ابھی تک یہ اس جگہ تک نہیں, کیونکہ خدا جب ابدی عہد کی بات کر رہا ہے تو وہ اس جب تک وہ کامل نہیں ہیں یا جب تک پورے ایمان پہ نہیں کھڑے ہو جاتے خدا وہ کام نہیں کر سکتا. اور آج انسان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. جب خدا کوئی بات کہے تو پھر اس پہ کھڑے ہو جائیں. اور میں آپ کو موقع دیتا ہوں, اس میں اب آپ 17 باب اس کی پہلی آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے خدا ابراہیم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدا قادر ہوں, یعنی کہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہوں. خدا قادر, آپ خدا اس کو بار بار یہ بتا رہا ہے کہ تو مجھ پہ بھروسہ کر اور یہاں پر اور تو میرے حضور چل اور کامل ہو. اور یہ خدا اس کو کاملیت کی طرف کیوں لے کے جانا چاہ رہا ہے, کیونکہ خدا اس کے وسیلہ سے, اس وعدہ کے فرزند کے وسیلہ سے ایک ایسی نسل کی بنیاد رکھنے کو ہے, ایک ایسا خدا اس کو جو کیا کہیں کہ ایک سلسلہ اس سے جاری کرنے کو ہے جو ہمیشہ کی زندگی تک انہیں پہنچا دے. اور یہاں پہ آگے جا کے دیکھیں اور پھر وہ بات 17 باب اور اس کو دیا ہے 4 آیت کی, دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا. یہاں پھر اسی عہد کا اعادہ کیا ہے, اسی کا مطلب اسی کو دوبارہ سے اس کی یقین دہانی پھر سے کیجیے, کیونکہ خدا انسان, ایک بار پھر میں کہہ رہا ہوں کہ انسان نہیں کہ وہ اپنے بات سے پھر جائے یا اس کو بدل دے. یہاں اسماعیل پیدا ہو چکا ہے لیکن وہی کہ تو میرے حضور چل اور کامل ہو, کیونکہ وہ ابھی بھی اپنی شاید ناکاملیت کی حالت کے اندر ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو میری انسانی مداخلت کے باعث جو اب پیدا ہو گیا وہی خدا کے وعدے کا حقدار ہوگا. لیکن یہاں میں تھوڑا سا اس چیز کو آپ کو مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں ان اپنے قارئین کو, آپ سننے والوں کو, کہ دیکھیں خدا کہ ہاں صرف ہاں ہے, دوہرا معیار نہیں ہے. اگر خدا اے مانگتا ہے تو ہمیں بی دینے کی ضرورت نہیں ہے. دیر از نو آپشنز, کیونکہ خدا کے ہاں نہ تو طرفداری ہے اور نہ خدا کے ہاں دوہرا معیار ہے. ہم مثال اس کی لیتے ہیں ہابل اور قائن کی قربانی سے. قائن نے بھی اپنے بیسٹ آف دا بیسٹ چیز سے دی تھی, لیکن کیا اس نے وہ دیا جو خدا نے مانگا؟ خدا کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے, لیکن اس نے کیا کیا, اس نے پھلوں کا اور اپنی اچھی فصلوں کا ہدیہ دے دیا. اور اسی طرح سے خدا جو کہتا ہے اگر ہم اس کی جگہ کچھ اور دیں وہ قابل قبول نہیں ہوگا. خدا نے اس سے جب کہا کہ میں اپنا عہد تیری اولاد کے ساتھ باندھوں گا اور اس اولاد کے ساتھ جس کے ساتھ میں تجھے وعدہ کر رہا ہوں کہ تیرے اور سارا سے پیدا ہوگا, یہاں پر ابراہیم اگر دوسرا لے کر جاتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. یہاں پہ بڑا کلیئر اس بات کو ہمیں کر دینا ہے, سوچ لینا ہے کہ
ہمیں جب خدا کے ساتھ چلنا ہے تو پھر خدا پہ بھروسہ بھی کرنا ہے. خدا پہ اور بھروسہ. یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں جیسے لکھا ہے کہ خدا نے تو بہت سی قوموں کا، تو واقعی خدا نے وہ دیکھیں کہ یہودیت کی جو ہے اس کا وہ ابراہیم سے وہ چلتا ہے سارا سلسلہ، آگے چلے تو مسیحت کا جو وہاں سے سلسلہ چلا، اور پھر ایک اور مذہب ہمارے مسلم بھائی وہ اسماعیل، کیونکہ یہ ایک جو تھا جب ہاجرہ کو آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں نکال دیا گیا. کیوں نکال دیا گیا؟ کیونکہ وہ جو تھا تنگ کرتا تھا اپنے چھوٹے بھائی کو جو 14 سال چھوٹا تھا، پرسیکیوٹ کرتا تھا. جب اسحاق پیدا ہو جاتا ہے 14 سال بعد، ابھی بات اس پہ ہم نے نہیں کی، تو وہ اس کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے، یہاں تک کہ جو سارہ ہے ابراہیم کی جو بیوی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کی تفصیل جب لکھی گئی ہے تفسیروں میں کہ وہ اسے مار دینا چاہتا تھا. اسماعیل اسے انگلش میں اردو ترجمے میں وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ اسے ٹھٹھے کرتا تھا. ہاں بالکل. لیکن اگر آپ انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں تو وہاں پہ لفظ پرسیکیوٹ لکھا ہے، اور پرسیکیوٹ ٹھٹھے کرنا یا آوازیں کسنا نہیں ہوتا. پرسیکیوٹ کرنا پراپرلی دکھ کرنا اور مارنا اور ستانا اور تنگ کرنا ہوتا ہے، اور وہ وہاں پر یہی چاہتا تھا کیونکہ وہ جسم سے تھا، اور جسم کی اور روح کی ہمیشہ سے لڑائی ہے. اور یہی یسوع مسیح نے بھی کہا کہ اگر دنیا نے مجھ سے عداوت رکھی تم سے بھی کیوں، کیونکہ تم دنیا کے، تم آسمانی ہو. اور یہ اب ہم اس کو مزید اگر دیکھیں کلام کے پڑھتے ہوئے سے اس میں اور 17 باب 7 ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ آیت پڑھوں میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ناظرین اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی، تو آپ کی اسکرین پہ نمبر آ رہے ہوں گے، آپ ضرور ہمیں کال کریں، ہم آپ کی کال کا سوال کا جواب دیں گے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں، آپ ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہیں، تو آپ ضرور ہمیں کال کیجئے. تو یہ 17 باب پیدائش جو توریت کی پہلی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے 7ویں آیت میں، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیری بعد تیری نسل کے درمیان اور ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیری نسل کا خدا ہوں. اور اگلی آیت کہتی ہے اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو ملک کنعان کے ملک سے جو پردیسی ہے دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو، اور میں ان کا خدا ہوں. یہ مطلب کہ جو ملک کنعان جو اسرائیل ہے، یہ خدا نے فلسطین کا علاقہ یہاں پہ لکھ دیا ہے کلام مقدس میں. خدا سے کہہ رہا ہے دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، یہ دیا. اور یہ اب جو آپ بات کر رہے تھے، کیونکہ ہم نے اس کو بھی لکھا 17 باب کی 19ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا. اور آج کل بڑی کنفیوژن ہے، اب تو وہ دوسرے اسماعیل کی جگہ اپنے آپ کو اسحاق کے کہنا شروع ہو گیا. یہ مجھے شروع ہو گیا، ایکسپیرینس ہوا تھا 2006 میں، 2004 میں سعودی عربیہ کے اندر. میں ریاض میں تھا، اور وہاں پر ایک سعودی میرے ساتھ بحث کر رہا تھا، اور وہ اس بات پر بضد تھا کہ ہم اسحاق کی اولاد ہیں اور ہم ہیں وعدے کے فرزند، کیونکہ اسماعیل کا تو بیچ میں ذکر ہی نہیں ہے. اور یہ تو اب یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا کہ جیسے پہلے بہت کچھ چھینا چھانی ہوئی، اب پھر حقیقت میں اس عہد کو بھی لیکن دیکھیں آپ پہلے معجزات بھی کبھی نہیں سنے تھے، اب معجزات کا کاپی شروع ہو گئی ہے، نئی چیزیں ہیں. لیکن ہم اپنے ٹاپک پہ ہی رہتے ہوئے ہم دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے جو مقدس میں کہ تیری بیوی سارہ سے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد باندھوں گا. جو عہد ہے اور آگے لکھا ہے جو ابدی عہد ہے باندھوں گا. یہ کلام کی بات ہے، کلام میں لکھا ہوا ہے، اور کلام سچا ہے، اور ہم اس کو ایمان رکھتے ہیں. اور دوسری کتابیں بھی کہتی ہیں کہ خدا کے کلام کو کوئی نہیں بدل سکتا. ایک طرف وہ خود کہتے ہیں کہ اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کے کلام کو کوئی نہیں بدل سکتا، دوسری طرف کہتے ہیں یہ بدلا گیا ہوا ہے. لیکن 20ویں آیت بڑی غور سے دیکھیں کو لکھا ہے اور اسماعیل کے حق میں بھی میں تیری دعا سنی. کیونکہ ابراہیم کا ظاہر ہے وہ بیٹا تھا، بے شک لونڈی سے تھا، لیکن اس نے کہا کہ اس نے تیری دعا جو اس کے لیے میں نے وہ بھی سنی. دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے، اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا،
اور یہ مطلب خدا نے اسے کہا کہ میں اسے بڑی قوم بناؤں گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی قوم اسماعیل سے جو چلتے ہوئے, کیونکہ یہ جب اس کو آگے جا کے ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے کہ جب ہاجرہ کو سارا نے جب دیکھا کہ اسحاق کو وہ پرسیکیوٹ کرتا ہے اسماعیل, تو اس نے کہا کہ بھئی اس کو جو ہے یہاں سے بھیج دے, فارغ کر دے. اور ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ اس میں ابراہیم نے اس بات کو لکھا وہاں پہ برا منایا اور وہ ناراض ہوا. لیکن پھر کیا ہوا, خدا نے اسے کہا, خدا نے انٹروین کیا, خدا نے کہا کہ جو کچھ سارا کہتی ہے, میں آگے پڑھوں گا جا کے, لیکن پہلے ہم اس پہ دیکھتے ہیں. اور یہ جو اسماعیل کے لیے میں کہتا ہے کہ میں اس کو, خدا کہتا ہے میں اسے برکت دوں گا اور ایک بڑی قوم بناؤں گا. یہ بڑی قوم خدا نے بنایا ہے اور وہ ایک بڑی قوم بنی ہے. لیکن جو اصل بات ہے 21 آیت میں ہماری مخلصی ادھر سے نہیں ہے, انسان کی مخلصی ادھر سے نہیں ہے, انسان کی نجات کاموں کے وسیلہ سے نہیں ہے, فلیش کے جو ہے, جو جسم کی خواہش ہے اس کے وسیلہ سے نہیں ہے, خدا کے وعدہ سے ہے. اور خدا کے وعدہ کے لیے یہااں پہ لکھا ہے 21ویں آیت اسی کی, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا جو اگلے سال اسی وقت معین پر سارا سے پیدا ہوگا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سارا سے وہ پیدا ہوتا ہے تو یہ اب وہ دو عہد کی ہم جو بات ہے ہم کرتے ہیں, جو کر رہے ہیں کہ ہاجرہ اور سارا دو عہد ہیں, یا اسماعیل اور اسحاق, یہ دو عہد ہیں. اور ایک ریپرزینٹ کرتا ہے جسمانی خواہش کو, اور ایک ریپرزینٹ کرتا ہے خدا کے وعدہ کو, خدا پہ بھروسہ کو, اس کے فضل کو. تو یہاں پہ ہم اس بات کو جب دیکھتے ہیں اور ہم آگے اس کو چلتے ہوئے دیکھیں گے کہ خدا کا ہم ایک منصوبہ ہے جو وہ نظر آتا ہے, اور خدا کے وعدہ بھی ہے, خدا کا جو پرومس ہے. اور لکھا ہے بڑی آیت 24ویں بڑی امپورٹنٹ آیت ہے, اور ان باتوں میں یہ تمثیل پائی جاتی ہے. یہ غلطیوں 4 باب اور اس کی میں 24ویں آیت پڑھ رہا ہوں. اس سے 2 عورتیں گویا 2 عہد ہیں, یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. ایک کوہ سینا پر جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں, اور وہ ہاجرہ ہے. کوہ سینا عرب کا حصہ ہے, عرب میں ہے, اس طرف ہے, اور لکھا ہے کہ اس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں. غلامی وہ اپنے کاموں کے وسیلہ سے خوش کرنا چاہتے ہیں. غلام کیا کرتا ہے, اپنے کاموں کے وسیلہ سے خوش کرنا چاہتا ہے اپنے مالک کو, وہ کاموں, لیکن کاموں کے وسیلہ سے خوش کر کے وہ نہ مالک بن سکتا ہے, نہ مالک کا فرزند بن سکتا ہے. لیکن خدا کے وعدہ کے مطابق اگر آپ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہم کیوں اور کیسے خدا کے فرزند کرائے, آپ اس کے اوپر تھوڑی بات ضرور کیجیے. جی ہاں, ہم واپس اسی پہ, ابھی تو ہم نے سیاق و سباق اس کا سٹارٹ میں اوریجن دیکھی کہ یہ عہد کی کیا کنفلکشن ہے, اور کیوں پولس رسول غلطیوں میں 2 عہدوں کا ذکر کرتے ہیں. پہلے اس سے جو ہے ہم نے پچھلے 5 پروگرام کیے ہیں سارے عہدوں پہ. جی سو ہم ان کو ریپیٹ نہیں کریں گے, لیکن ہم پہلے کر چکے ہیں. ہاں جی بالکل, میں اسی عہد پہ کہ یہ عہد جو ہے یہ استعاراتی طور پر جب وہ بیان کرتا ہے کہ ہاجرہ عرب کا سینہ ہے, جو کہ موجودہ یروشلم, یعنی موجودہ یروشلم سے مراد ابھی کی میں بات نہیں کر رہا, پولس کے دور کی, جب اس وقت بھی وہ غلامی کے اندر تھا, اس وقت بھی غیر قومیں اس پر قابض تھی جیسے کہ آج ہیں. اور پھر وہ دوسرا عہد بیان کرتا ہے سارا کے تعلق سے. یہاں پر وہی اسحاق اور اسماعیل, یا اسماعیل اور اسحاق, اسماعیل یعنی ہاجرہ یا لونڈی اور غلامی کا عہد ہے, اور اسحاق یا سارا جو کہ مالکن اور آزاد کا عہد ہے. اب اسماعیل تو ابراہیم کی اپنی تدبیر سے پیدا ہوا, مگر اسحاق جو ہے وہ خدا کے وعدے کا فرزند ہے. اور یہی پولس یہاں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہے کہ ہاجرہ شریعت کا عہد ہے. ہاجرہ جو لفظی طور پہ اس کا مطلب ہے یہ بذات خود چٹان یا پتھر ہے. عربی میں حجر پتھر یا چٹان کو کہتے ہیں, اور یہ ایک اتفاق نہیں ہو سکتا کہ بائبل میں اس کو سینا, کوہ سینا کا عہد کہا گیا, کیونکہ کوہ سینا کو عرب کا کوہ سینا کو عربی میں چٹان کہتے ہیں. اور یہ کوہ سینا کا عہد جو ہے وہ غلامی یا پابندی کو ظاہر کرتا ہے, جو اپنی جسمانی کوششوں سے, کاوشوں سے راست بازی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, خدا کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن
وہی جیسے آپ نے بات کی کہ غلام کچھ بھی ہو وہ غلام ہی ہے, بیٹے کا حق ادا نہیں کر سکتا, نہ بیٹے کی جگہ پر ہو سکتا ہے. اس لحاظ سے پولس یہاں بڑا واضح بیان کر رہا ہے کہ ہاجرہ در حقیقت غلامی میں یروشلیم کی نمائندگی کرتی ہے اور شریعت کے وسیلے سے اس کی پابندی کر کے راست بازی حاصل کرنا چاہتی ہے, کہ جو کہ ناممکن ہے کیونکہ راست بازی صرف خدا کا فضل ہے. دوسری جانب پولس سارا کو بیان کرتا ہے کیونکہ یہ دو عہد فلیش اینڈ فیتھ, جسم اور ایمان کا آپس میں تعلق ہے. دوسری جانب سارا فضل کا عہد ہے. اگر 26 آیت پڑھیں ہم اسی غلطیاں چوتھے باب کی 26 آیت میں لکھا ہے, مگر عالم بالا کی یروشلیم آزاد ہے. یہ عالم بالا ابدیت کو ظاہر کرتا ہے, ابدی عہد کو, ہمیشہ کی زندگی کو. عالم بالا کی یروشلیم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے. یہ غلامی سے اور شریعت سے بہت درجے اتم اور بلند ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جس میں آسمانی یروشلیم جو ہے وہ ایمانداروں کی نمائندہ ہے, جس میں ہم مسیح کے وسیلہ سے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اسی لیے یسوع مسیح نے یہ کہا کہ پس اگر بیٹا تم کو آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہو. یہاں یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ اگر شریعت تم کو آزاد کرے, جسم تو آزاد کریں, جیسے میں نے شروع میں کہا کاموں کے وسیلہ سے نہیں. ہم نے بالکل یہ بات کی اور گوشت, کاموں کے وسیلہ سے تو پھر شریعت کو ہمیں مکمل طور پہ پورا کرنا پڑے گا. خون اور گوشت تو خدا کی بادشاہی کے وارث ہو ہی نہیں سکتے. اور آگے جب اس کو ہم دیکھتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں 28ویں آیت جو اسی غلطیوں 4 باب کی بڑے واضح طور پر کلیئر کر دیتی ہے. یہاں لکھا پس ہے بھائیوں پر رسول کریں ہم اسحاق کی طرح وعدے کے فرزند ہیں. اب یہ وہاں کی بات آج کی بات تک ہمیں لے کے آ رہی ہے کہ آج اے بھائیو, اب پالوس رسول جو ہے وہ نئے عہد میں بات کر رہا ہے. نئے عہد نامے میں اب لوگوں سے مخاطب ہے, اب وہ ایمانداروں سے مخاطب ہے کہ ہم اسحاق کی طرح وعدے کے فرزند ہیں. اب اسحاق کی طرح وعدے کے فرزند کرسچینٹی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ یسوع مسیح کا وہ بڑا وعدہ پورا ہوا جو خدا نے انسان سے کیا تھا کہ وہ مخلصی کے لیے, اب انسان کو نجات دینے کے لیے, جو ابراہیم کے وسیلہ سے اس نے کہا تھا کہ تیرے وسیلہ سے جو ہے قومیں برکت پائیں گی, وہ ہمیں نظر آتی. 12 باب اس کی 3ری آیت جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تیرے وسیلہ سے جو ہے قبیلے قومیں جو برکت پائیں گی, تو وہ برکت ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے تمام قوموں تک جاتی ہوئی نظر آتی ہے. اور آج مسیحیت میں ہر قوم کے لوگ ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, یہودی سے رہو نہیں. بالکل یہی بات, یہی کنفلکشن اس دور میں جس کی وجہ سے پولس کو یہ 2 عہدوں کا بھید لکھنا پڑا, یہی کنفلکشن تھی کہ یہودی مسیحی جو تھے, جو یہودیت سے آئے تھے, وہ اپنے یہودی ہونے پر, شریعت پر عمل کرنے پر, ختنے پر اور طرح طرح کی رسموں کے اوپر فخر کرتے تھے. اور یہاں پر اس نے جب یہ بیان کیا تو اس کا ثبوت کے پاس, اے بھائیو ہم حقیقت میں اسحاق کے فرزند ہیں, نہ کہ شریعت پر عمل کرنے والے. تو اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ اس کا ثبوت یسوع مسیح کے اس تعلیم سے ملتا ہے جو اس نے بالکل نئے طور سے اس کو نئے طور سے ریپرزینٹ کیا اس پرانی بات کو, کہ اب نہ تو شریعت کی رسموں کی ضرورت رہی, نہ جسمانی طور پر خدا کو خوش کرنے کی کوششیں رہیں, بلکہ یہاں پر فضل کی بات کے باعث اس نے یہ کہا کہ جب کبھی تم دعا کرو یہ کہو اے باپ. یہاں پر باپ یعنی فرزند, وعدے کے فرزند ہونے کا ہمیں ان کو جو ایمان لاتے ہیں ڈائریکٹ حق یسوع مسیح نے اس کا ثبوت پیش کیا کہ ہم وعدے کے فرزند ہیں, کیونکہ وعدے کے فرزند باپ کہہ سکتے ہیں. غلام چاہے کتنا بھی عزیز ہو, کتنا بھی وفادار ہو, کتنا بھی اعلیٰ ظرف ہو, وہ اپنے مالک کو باپ نہیں کہہ سکتا. اور یہ میں ایک بڑی پرانا مجھے یاد آتا ہے, میں بہت پہلے سے, بہت سالوں سے, 30-40 سال پہلے بھی میں یہ بات کرتا تھا, آج بھی پھر مجھے یاد آئی. دیکھیں, ایک اگر مالک ہے اور اس کا ایک نوکر ہے اور وہ ایک اس کا بیٹا بھی ہے, اب وہ نوکر جو ہے وہ جو کچھ مالک کہتا ہے وہ جلدی جلدی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, کام بھی کرتا ہے کچھ, اور اس کے عوض میں اسے ایک جو فکسڈ اماؤنٹ ہے وہ مل جاتی ہے, جو اس کی تنخواہ کہہ لیں, جو بھی اس کے ساتھ طے ہوا تھا وہ اس کو مل جاتا ہے. دوسری طرف بیٹا بھی ہے, وہ بیٹے کو کہتا ہے یہ کر وہ کر, بیٹا بھی کرتا ہے, لیکن بیٹے کو شاید وہ نہ کچھ اس طرح تنخواہ ملتی ہے نہ کچھ ہے, لیکن بیٹا سب کچھ کا مالک ہے. بیٹے کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے, اور اگر وہ نوکر بیمار ہو جائے,
اگر وہ نوکر کسی مشکل میں پڑ جائے, اگر اس کے اوپر کچھ اور آ جائے تو مالک اس کے لیے تھوڑا ضرور کرے گا, تھوڑا بہت ضرور کرے گا, کچھ حد تک کرے گا. یہ نہیں کہ وہ اپنا سب کچھ اس کے اوپر لٹا دے گا. لیکن اگر بیٹا اسے کہے گا کہ بھئی یہ مجھے کرنا ہے, میں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر کے اس ملک میں جانا ہے, میں نے یہ کام کرنا ہے, میں نے یہ کاروبار کرنا ہے, مجھے یہ چاہیے ہے, تو باپ اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے. اور پھر جو باپ کا ہے وراثت میں کس کو ملے گا؟ بیٹے کو ملے گا, اس کو نہیں ملے گا. ہم اس کو اب دیکھیں تھوڑا سا, جب یہ 2 عہدوں کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہمیں جب اسماعیل کی ہم بات کرتے ہیں اور جب اسحاق کی بات کرتے ہیں تو ایک کلیش ہمیں سارہ میں اور ہاجرہ میں بھی نظر آتا ہے, ایک کلیش ہمیں جو ہے اسحاق اور اسماعیل میں بھی نظر آتا ہے, اور ایک جو آپس میں آج کشمکش ہے اور آج ایک عجیب طور پہ وہ ہم جھوٹ کا سہارا لے لے کے لوگ اپنے اوپر وہ کہتے جا رہے ہیں کہ یہ بھی ہیں, پرسیکیوٹ کر رہے ہیں سچائی کو. یہ 29 آیت جو ہے گلتیوں کے 4 باب کی, یہ کہتی ہے اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے. یہ ذرا اس کو آپ تھوڑا سا کھولیں, کیا بات ہے؟ دیکھیں خدا کے یہاں بات وہی 2 عہد جسم اور روح کی ہو رہی ہے, اور جسم اور روح کی ہمیشہ سے دشمنی ہے. اب جیسے 28 اس سے پچھلی آیت میں پڑھا گیا بھائیو ہم اسحاق کی طرح وعدے کے فرزند ہیں 4 باب کی, اور اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا. اب ایماندار جو ہے انسان کے اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اب ایماندار جو ہے انسان کے ارادے سے نہیں بلکہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں, اور خدا کے نزدیک تبھی نسل کی اہمیت نہیں بلکہ روحانی پیدائش کی اہمیت ہے. یہی وجہ ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو, اس وعدے کے اس یروشلم کو دیکھ بھی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے جسم اور روح میں عداوت ہے, جسمانی اور روحانی عداوت ہے. یوحنا 15 باب میں یسوع مسیح نے یہ واضح کہا تم دنیا کے نہیں یعنی کہ وعدے کے ہو, تم دنیا کے نہیں, اس لیے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے. اور یہی عداوت ہمیں آج بھی نظر آتی ہے بہت سی جگہوں پر. اس کلیش کو کیونکہ بہت سے لوگوں کے اندر اب اس حقیقت کو کنفیس کرنے کی جرت کرج نہیں ہے, اور اس بات سے وہ روحانی طور پر ایک دشمنی کے اندر ہے. اور آج بھی ہم بہت سے ملکوں میں کرسچینٹی, بلکہ آج یہ پولس کے دور سے چل رہی ہے بات, پولس کے دور سے اب تک یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ مسیحیوں کو جو حقیقی وعدے کے فرزند ہیں جسمانی فرزند ستاتے آ رہے ہیں, تنگ کرتے آ رہے ہیں. میں تھوڑا سا یہاں پہ کہوں گا یہ پالوس کی وسیلے سے نہیں, یہ تو اس دور سے ہے. یہ جب ابراہیم کے دور میں یہ اسماعیل جو ہے وہ اس کو پرسیکیوٹ کر رہا ہے, اور تب سے ہی جب ان کو نکال دیا گیا اور وہ بھیج دیے گئے. یہ اگر ہم اس کو جو ہے پیدائش کی کتاب اس کی جو 21واں باب اور 10ویں دیکھیں, تب اس نے یعنی کہ سارہ نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے, کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا. تو یہ وراثت کی بھی ایک جنگ ہے, یہ جنگ ایک ہمیشہ کی زندگی کی بھی جنگ ہے. وہ کاموں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں یا خدا کے فضل کے تابع رہنے سے یہ بات ملنے کی ہے. اور لکھا ہے کہ 11ویں آیت میں کہ ابراہیم کو یہ بات بری لگی, اور لیکن 12ویں بات بڑے کلیئرلی 12ویں آیت کہتی ہے, پیدائش کی کتاب توریت کی کتاب ہے, بڑے واضح طور پہ سچائی اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس کو یہودی بھی مانگتے ہیں, ہم صرف اس کو اپنے قبضے میں کیے نہیں ہے, یہ ان کے پاس سے جا کے پڑھی جا سکتی ہے. لکھا ہے اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے کو اور اپنی اس لڑکی اور برا نہ لگے, لونڈی کے باعث برا نہ لگے, جو کچھ سارا تو اس سے کہتی ہے اس بات کو مان, کیونکہ اسحاق ہی سے تیری نسل چلے گی, اسحاق ہی سے تیری نسل کا نام چلے گا. جو سارا کہتی ہے یہ خدا اب کہہ رہا ہے. This is the word of God. This is the وہ کہتے ہیں نا کہ فائنل اتھارٹی, خدا فائنل اتھارٹی ہے. خدا کا یہ ایک طرح کا حکم
ہے ابراہیم کو وہ دے رہا ہے کہ تو جو کچھ سارا کہہ رہی ہے، یعنی کہ تو اس کو نکال دے، تو اس کو اپنے سے دور کر دے، یہ دنیا کے کاموں کو دور کر دے، جسم کے کاموں کو دور کر دے، تو میرے فضل کے کام کی طرف صرف دیکھ، میرے طرف دیکھ۔ تو یہ جب ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ، جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا، تو یہاں پہ لکھا ہے کہ اس وقت بھی ستاتا تھا بالکل یہ جسمانی والا، اور آج بھی بالکل وہی ہو رہا ہے۔ اس وقت جو مسیحیت کو ستانے والے ہیں، مسیحیت کو ستانے والے 15 میں سے 13 جو ملک ہیں بڑے، 12 یا 13، میں نے پچھلی دفعہ ایک لسٹ پڑھی تھی ایک پروگرام میں، وہ جو ہے اسماعیل کی نسل سے چلے ہوئے ہیں۔ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ اسلامک کنٹری ہیں۔ 80% پرسیکیوٹڈ قوم جو پرسیکیوٹڈ لوگ ہیں دنیا میں، 80% وہ مسیحی ہیں، وہ مسیحی ہیں۔ اور باقی آپ گوگل کر لیں، آپ گوگل کر کے دیکھ لیں دنیا میں ٹاپ 15 کنٹریز میں کرسچن آر پرسیکیوٹڈ، اس میں 2-3 دوسرے نام آتے ہیں 15 میں، جس میں انڈیا بھی ہے اور 1-2 اور ملک ہیں، نارتھ کوریا اور چائنا ہے، یہ 3 ملک ہیں، باقی سارے کے سارے ایکچولی پرابلم یہ ہے نا کہ جب دوسرے مذاہب کے لوگ کہیں تھوڑا سا بھی ہو جائے تو پوری دنیا میں وہ شور ڈال دیتے ہیں، لیکن مسیحیت کو کئی ہم صدیوں سے دیکھ رہے ہیں پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو اتنا یوز ٹو لوگ ہوئے، لیکن اس کے باوجود اس کو دبا نہیں، کیونکہ سچائی رک نہیں، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ میرا یہی میں اسے برکت دوں گا۔ وعدے کے فرزند ہی برکت کے اندر ہیں، اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ دنیا کے اندر more than 80% کرسچینٹی پرسیکیوٹڈ ہے، اور یہ اس وقت سے چلا، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جسمانی فرزند جو ہے روحانی فرزندوں سے عداوت رکھتے ہیں۔ یہاں پہ وہی جنگ ہے، روحانی وراثت کی بھی جنگ ہے اور جسمانی وراثت کی بھی جنگ ہے، کیونکہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل جسمانی وراثت کے تھا، وہ لونڈی کا بیٹا، لیکن وہ مالک بننا چاہتا تھا، وہ ابراہیم کے سارے مال و متاع کا مالک بننا چاہتا تھا، لیکن ابراہیم کا صحیح وارث وہ لونڈی کا بیٹا نہیں بلکہ آزاد کا سارا کا بیٹا تھا، جو وعدے کا فرزند تھا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ اسی پیدائش کی کتاب میں چلے جائیں 21ویں باب کی اور اس کی 14ویں آیت میں، تو وہاں پہ یہ بھی بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے، اور ابراہیم نے ہاجرہ کو رخصت کر دیا، اس بیٹے اسماعیل کے ساتھ رخصت کر دیا، اور وہ رخصت ہو گئے ان سے، اور وہ لکھا ہے کہ وہ پھر اس طرف چلے گئے، عرب کی طرف چلے گئے، اور وہ وہاں پہ بس گئے، اور وہاں سے پھر یہ وہ عرب کی نسلیں جو ہیں یہ ساری جو وہاں سے چلتی ہیں۔ اور پھر ہم اس کو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا بڑی برکت دینے کے لیے، یہ گو کہ آج کے ٹاپک میں نہیں، لیکن تھوڑا سا بتا دینا میں چاہتا ہوں کہ خدا آزماتا بھی ہے، اور لکھا ہے کہ خدا نے پھر ابراہیم کو آزمایا، اور اس نے کہا کہ تو وہ جو تیرا پیارا بیٹا ہے، جو اکلوتا بیٹا ہے، تو اس کو کیا کر، قربان کر۔ اور ابراہیم خدا کی بات مانتا ہے، اور وہ اس کو پہاڑ پہ لے جاتا ہے اور قربان ہونے کے لیے بالکل تیار کرتا ہے، باندھ دیتا ہے لکڑیوں پہ، اور لیکن اس کا ایک ایمان تھا۔ جب اس کے بیٹے نے سے پوچھا، اسحاق نے قربانی کے لیے لے گیا، جب آیا اس نے پوچھا کہ باپ ہمارے پاس سب کچھ ہے، لکڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن برا کا ہے، تو اس نے کیا کہا، خدا مہیا کرے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے اس کو لکڑیوں کے اوپر باندھ دیا قربان کرنے کے لیے، تو خدا نے اس کا کہا، ابراہیم رک جا، اور اس نے ایسے مڑ کے دیکھا آواز کی طرف، تو وہاں سے جھاڑیوں میں ایک برا نظر آیا۔ بالکل، یہ میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے جو ہے ہمیں یسوع مسیح ناصری کی صورت میں اس کا عکس ہے، یہ نظر آتا ہے۔ اس کو آپ ضرور بیان کیجیے۔ میں تھوڑا سا اسی بات کو کہ دوبارہ جب خدا نے ایکچولی یہ ایک طرح سے پھر سے ابراہیم کے ایمان کا ٹیسٹ تھا، کیونکہ پہلے ٹیسٹ میں اس نے ایمان رکھا، لیکن ایک وقت آیا کہ اس نے اس ایمان سے ہٹ کر اپنی جسمانی کوشش کی، کہ شاید 14-15 سال گزر گئے، 20 سال گزر چکے ہیں، خدا نے ابھی تک میرا اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، تو اس نے اس ٹیسٹ میں، اس خدا کے وعدے میں، اس آزمائش میں وہ پورا نہیں رہا، اور اس نے جسمانی طور پر اولاد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اب کئی سالوں بعد خدا نے ایک بار پھر اس کو دیکھا کہ کیا، کیونکہ وہاں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں 17 باب میں، کہ خدا نے کہا میرے حضور چل اور کامل ہو۔ تو یہاں ایک بار پھر خدا نے اس کو اسی بیس پہ آزمایا، کہ جیسے کیا اسماعیل کے ٹائم پہ
یہ قائم نہ رہا ایمان کے اوپر، اب قائم رہے گا، اور اس نے اس کو آزمایا کہ کیا اب یہ کوئی الٹرنیٹیو، میں اے مانگ رہا ہوں بی دے گا. جیسے اسماعیل کے ٹائم پہ بھی یہی سچویشن تھی نا کہ خدا نے کہا کہ تیرے سلب سے اور سارا سے بیٹا ہوگا، لیکن اس نے اے کی جگہ بی، سارا کی جگہ لونڈی کو سمجھا، خدا کے حضور کامل کرنے کی کوشش کی. اور اسی طرح سے یہاں بھی خدا نے اس کے ایمان کو، لیکن اس مرتبہ وہ ایمان پر قائم رہا، اور یہاں پھر اس نے ایمان کی بڑی مثال قائم کی، اور اس نے اپنے بیٹے کو وہ جواب دیا کہ خدا خود مہیا کرے گا. لیکن در حقیقت یہ اس کی اپنی جسمانی عقل سے جواب نہیں آیا تھا، یہ روح کا مکاشفہ تھا جو روحانی طور پر اسے عطا کیا گیا تھا کہ خدا خود تمام بنی نوع انسان کے لیے اپنے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے ان کا نجات دہندہ مہیا کرے گا. یہ الفاظ بظاہر تو چھوٹے سے نظر آتے ہیں جب اس نے کہا خدا خود مہیا کرے گا، لیکن یہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا پیغام تھا، آنے والی قوموں کے لیے بہت بڑا پیغام تھا کہ خدا خود مہیا کرے گا یسوع مسیح کی صورت میں. آج بھی خدا یہی توقع رکھتا ہے. جی بالکل. جو ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا کی کیا توقع تھی، خدا کی توقع یہی تھی کہ اس کے وعدے پہ نظر رکھی جائے، اس کی طرف دیکھا جائے، خدا پہ پورا بھروسہ کیا جائے، کامل ہونے کی کوشش کی جائے. باقی پھر خدا خود ہمت دے دیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے. اور اگر ہم اسی غلطیوں کے حوالے کی چوتھے باب کی 30ویں آیت دیکھیں تو 30ویں آیت کہتی ہے مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے کہ لونڈی کے بیٹے یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا. اب یہ اگر ہم لفظی اس پہ جائیں تو یہ لفظی طور پہ بھی خدا ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے لونڈی کے بیٹے کی طرف نہیں دیکھنا، لونڈی کی بیٹے کی طرف جو ہے ہمیں نجات وہاں سے نہیں ملنی، ہمیں اپنے کاموں کے وسیلہ سے نجات نہیں ملنی. ہمیں نجات ملنی ہے تو خدا کے جو ہے کلام کے مطابق چلنے سے ملنی ہے، خدا پہ ایمان لانے کے، اور یسوع مسیح کی طرف جو اشارہ ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے نہیں. اس میں جو اشارہ روحانی طور پہ ملتا ہے کہ وہ شریعت کے وسیلہ سے نہیں بلکہ فضل کے وسیلہ سے جو ہے ہمیں خدا اپنے بڑے وعدہ میں شامل کرنا ہے. آپ اس پہ ضرور تھوڑی سی بات کیجیے. جی ہاں بالکل. دیکھیں پرانے عہد کے اندر جسمانی عہد جو ہے اپنے اعمال، اپنے طریقوں، اپنے وسیلہ سے گناہوں سے بچنے کی کاوش تھا، لیکن نئے عہد میں صرف مسیح کے وسیلہ سے عملی فضل کا تجربہ ہے. خدا ہمارا ایمان چاہتا ہے، خدا ہمارے ایمان کو چاہتا ہے، نہ کہ ہماری بیسٹ چیزوں کو چاہتا ہے. وہ اس نے کہا جو اچھا ہے دے، لیکن اس نے یہ کہا، یہ دیکھا کہ ہمارا ایمان کہاں تک قائم ہے. لیکن افسوس کہ آج بہت سے لوگ سیلف سفیشینٹ یا سیلف ڈیپینڈنس کے اوپر یقین کرتے ہیں، اور وہ اپنی راستہ بازی کے باعث خدا کی حضوری تک اور اس فضل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ناممکن ہے. اسحاق خدا کے وعدے کا فرزند ہے، اور یہ خدا کے وعدے کا ہر روز ہمارے لیے عیادہ ہے. پولوس ہمیں بتاتا ہے دوسرے تیموتھیوس کے اندر اور دوسرے کرتھیوں کے اندر کہ ہم پر ظلم ہوتا ہے، ہمیں پیسا جاتا ہے، ہمارے ساتھ عداوت کی جاتی ہے، ہمارے ٹھٹے اڑائے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، تو بھی ہم ہمت نہیں ہارتے. یہ ہمت نہ ہارنا در حقیقت خدا کے وعدے کا یقین کرنا ہے. بالکل بالکل. اور یقیناً خدا کے وعدوں پہ جب ہم یقین کرتے ہیں تو پھر ہی ہم انہیں بڑی برکتوں کے وارث ٹھہرتے ہیں. جیسے خدا کا جب ابراہیم نے پورا یقین کر لیا تو تب خدا نے اسے کہا تھا، پہلے خدا نے اسے کیا کہا تھا، میں تجھے برکت دوں گا، اور خدا نے اسے برکت دی. لیکن جب اس نے اسحاق کو قربان کرنے سے بھی جو ہے وہ دریغ نہ کیا تو لکھا ہے تب خدا نے اس سے کہا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، برکت پر برکت دوں گا، ختم ہونے والی یعنی کہ بلیسنگز اپون بلیسنگز کی بات ہے. اور یقیناً وہ جو برہ اسحاق کو ابراہیم کو وہاں ملا وہ دنیا کو مل گیا یسوع مسیح ناصری. وہ یسوع مسیح ناصری آج بھی ہر ایک کے لیے جو کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی مذہب سے ہے، وہ اپنا کفارہ دے چکا ہے یسوع مسیح ناصری. اور آج بھی جو اس کفارے پہ ایمان لے آتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. ہمارے پاس 1-2 منٹ ہے، آپ اس میں ضرور
بات کی. جی بالکل، بہت اچھی گفتگو ہوئی. ہوپ فلی کہ لوگوں نے اس چیز کو، سننے والوں نے اس چیز کو گہرے طور پر سمجھا ہوگا کہ یہ دو عہد کیا ہیں. جسم ہے اور ایمان ہے. فیتھ اینڈ فلیش کا مسئلہ ہے. لیکن ہم اب اس کہانت کے اندر نہیں ہیں. ہم اس پہاڑ کے نزدیک نہیں جا رہے جس کو چھونا بھی ممکن نہ تھا، جس کا نظارہ اتنا خوفناک تھا کہ لوگوں نے موسیٰ سے درخواست کی کہ ہمیں اس کے پاس آنے کے لیے نہ کہا جائے. آج ہم خدا کے فضل کے تخت کے پاس ہیں اور ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں. ہم سیون میں زندہ خدا کے تخت کے پاس آنے کی دلیری صرف ازل سے ذبح کیے ہوئے بڑے یسوع مسیح کے وسیلہ سے حاصل کر سکتے ہیں، جو حقیقی نجات کا ماخذ، ذریعہ، منبع اور حقیقی چٹان ہے. یہاں پر وعدے کے فرزند کا جو ذکر ہے وہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہم خدا کی حضوری میں جب نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو ہم اس کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں. اس لیے میں یہاں پر لاسٹ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پلیز سیلف ڈیپینڈنس کے اوپر نہ جائیں. شخصی رائچیسنس، اپنی ذاتی اچھائیوں پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ ہماری ذاتی جو اچھائیاں ہیں، ہمارے نیکی کے کام ہیں، وہ تو خدا کی نگاہ میں گندی دھجیوں کی مانند ہیں. یہاں پر خدا کے فضل کی بات ہے، اور فضل کو ہم انگلش میں گریس کہتے ہیں. اور گریس کا مطلب ہے کہ جس چیز کے ہم اہل نہ ہوں وہ ہمیں عطا کر دی جائے. ہم خدا کے رحم کے متحمل نہیں، کیونکہ ہم اس لائق ہی نہیں. اس کے باوجود خدا ہمیں معاف کرتا ہے، قبول کرتا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. یہ فضل ہے، اور اس فضل کے تحت جو کوئی آ جاتا ہے وہ وعدے کا فرزند ہو جاتا ہے. آمین آمین. تھینک یو ویری مچ پاسٹر آصف. آپ کے لیے ہم خدا کا شکر گزار ہیں، آپ کی ساری خدمت کے لیے. اور ناظرین، آج ہم نے بات کی ہے دو عہد، سارہ اور ہاجرہ. یہ دو شخصیتیں، دو خدا کی طرف سے جو عہد کہہ لیں ہمیں دے دیے گئے، یا تشبیہاً اس کو ہم عہد کے طور پہ کہتے ہیں کہ ہاجرہ جو ہے وہ جسم کی خواہش کو ظاہر کرتی ہے، وہ ظاہر کرتی ہے، یا اسماعیل جو ہے وہ جسم کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے. اور جسم کی خواہش کے وسیلہ سے انسان ہمیشہ کی زندگی تک نہیں پہنچ سکتا. سارہ جو ہے وہ جو ہے خدا کے وعدہ کو، گاڈس پرومس کو، اور خدا کے فضل کو، اسحاق اس کا بیٹا، وہ ظاہر کرتا ہے. اور ان کے وسیلہ سے خدا نے کہا، اس کے کلام میں لکھا کہ میں اپنے ابدی عہد کو پورا کروں گا. اور اسی حوالے کے جو آخری آیت 31ویں آیت ہے، گلتیوں 4 باب اس کی 31ویں آیت، وہ کہتی ہے پس ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے. ہم ہاجرہ کے فرزند نہیں، مسیحت ہاجرہ کی فرزند نہیں ہیں. سارہ کے، اس ابراہیم کے، سارہ کے وسیلہ سے وعدے کے فرزندوں میں سے، اسحاق کی نسل سے، اور پھر جو ہے داؤد کی نسل سے یسوع مسیح کا آنا، اور پھر ہم اس کے پاک لہو سے خریدے گئے لوگ، اس کے پاک لہو کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں شامل کر لیے گئے لوگ مسیحت میں جو ہیں. ہمارے لیے کلام کہتا ہے پس ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد ہیں. آپ بھی آزاد فرزند بن سکتے ہیں. اور گلتیوں 5 باب پہلی آیت کہتی ہے ہم مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. یقیناً ہمیں غلامی کے جوئے میں دوبارہ جانے کے لیے خدا کا کلام نہیں کہتا. ہمیں خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا گیا ہے، اور یسوع کے وسیلے سے، اس کے لہو کے وسیلہ سے ہم آزاد کر دیے گئے ہیں. مسیحت آج یسوع کے لہو کے وسیلہ سے آزاد ہے. آپ بھی آزاد ہو سکتے ہیں. اس کے پاس آ جائیں اور ہمیشہ کی زندگی پالیں. خداوند آپ کو فضل دے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.